economic tsunami. Workers in developed countries may lose out to the worker in the countries with the cheaper labor. अब मिसाल के तौर पे अगर किसी मुल्क में अमेरिका है, वहाँ पे अगर बाहर की जो लेबर फोर्स है वो आके वहाँ पे काम कर रही है, तो वहाँ के लोकल जो लेबर हैं वो उनको काम क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो ज़्यादा अकॉर्डिंगली जिस जगह पे वो रह रहे हैं उसके मुताबिक तो वो ज़्यादा उनसे डिमांड कर रहे हैं, जो उनका राइट है। लेकिन उनको बाहर से जो लेबर मिल रही है वो ज़्यादा चीप कॉस्ट पे मिल रही है। अगर कंपनीज़ को उनको कम पे करना पड़ता है लोकल की निस्बत, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लोकल हैं उन लोग वो अनएम्प्लॉयड रह जाएँगे। जैसे कि अगर अक्सर अरब ममालिक में, अब जैसे सऊदी अरब में एक ये कॉन्सेप्ट है अब कि भी आपने कंपनीज को एक कोटा दे दिया गया है, इतने परसेंट आपने लोकल रखने हैं। अब असल में वो कंपनी लोकल क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनको पे करना पड़ता था, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था, और अगर वो काम करे या ना करे, काम पे भी वो इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ जी, काम नॉर्मल भी करेंगे तो चल जाएगा, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जो बाहर का एक बंदा आया होता है, वो चूँकि पैसा कमाने के लिए आया होता है, काम के लिए ही आया होता है, काम के ज़रिए से पैसा कमाना है, इसलिए वो वल्नरेबल होता है। उसको आप इज़िली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जब आप बाहर से लेबर आपको सस्ती मिल रही है, तो लोकल जो आपकी लेबर है, वो जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है। उसके बाद ग्लोबलाइज़ेशन पुट मोर पावर्स इन द हैंड्स ऑफ मल्टीनेशनल। फिर हम ये देख लेते हैं कि अननेसेसरी कंपटीशन इंक्रीजिंग सेंस ऑफ डेप्रिवेशन। जब आप ज़्यादा कंपटीशन में आते हैं, चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, फैसिलिटीज़ को ज़्यादा देखते हैं, तो आप ज़ाहिरा एक उन चीज़ों की विशेज़, आपकी डिज़ायर्स आपकी बढ़ जाती हैं, और जब आप उनको पूरा नहीं कर सकते, दैट विल क्रिएट द सेंस ऑफ डेप्रिवेशन। फ्रीक्वेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, इवन कि साइबर क्राइम की फॉर्म में हो, या आपको जो है मिसलीड करना है, लोगों को मिसलीड करना है, गलत इंफॉर्मेशन फैलानी है, ये तमाम जो टाइप्स हैं, इवन के ये भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं। इन्हांसिंग गैप ऑफ द इकोनॉमिक पोजीशन, ट्रेड बैरियर्स, वेट वगैरह, जैसे वैट लगा देते हैं कि अच्छा जो बाहर से जो कमोडिटीज़ आएंगी उन पे इतना परसेंट टैक्स लगेगा, या इवन के जो लोग जो शॉपिंग करेंगे उसमें इतना परसेंट जो है टैक्स लगेगा। शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, री एमर्जेंस ऑफ द नेशनलिज्म। अब री एमर्जेंस जो है नेशनलिज्म में भी हो रही है। अब लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अब हमें नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करना चाहिए। अब हमारे ये ग्लोबलाइजेशन है, हम इसमें पार्ट बन चुके हैं, अब हमने इसमें अपने मुल्क को सबसे ज़्यादा ऊपर उठा के दिखाना है। कंपटीशन ममालिक के दरमियान बढ़ गया है। फेलियर ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हो गई, मतलब लोकल इंडस्ट्रीज़ की फेलियर, जो चीज़ें बड़ी सिंपल थी, इजीली अवेलेबल हो जाती थी, अब कंपटीशन इतना आ गया है क्वालिटी में, हर चीज़ के लिहाज से, कि अब जो लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सस्ती थी, जो कि कम कॉस्ट पे चल रही होती थी, अब वो फेल हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम इसकी गुड थिंग्स देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है उससे ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ईजी एक्सेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ आपको मिलती है। ग्लोबलाइजेशन कैन लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, लोगों को जो है वो पॉवर्टी जो है उससे निकाल सकती है ग्लोबलाइजेशन जो है। और उसके बाद इंक्रीजेस कल्चरल अवेयरनेस, जो है कल्चरल अवेयरनेस आपको ज़्यादा मिलती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्प्रेड मोर इजीली विद ग्लोबलाइजेशन, स्पोर्ट इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर, knowledge belongs to culture, opportunities for underdeveloped nations, facilities dialogue to promote peace, international organizations बन गई हैं, mass awareness campaigns हैं स्टार्ट हुई पड़ी, जो कि पीस प्रोसेस को प्रमोट करती हैं, जो और एनजीओज़ वगैरह इसकी एग्जांपल हैं। और उसके बाद आगे जो है आपका जो है चीपन टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी सस्ती मिलती है। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, आप अब आपका नेट का आपका ऐसे प्लेटफॉर्म है, आपको ग्लोबलाइजेशन में ऐसे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं जहाँ पे आप किसी भी एक्ट के अगेंस्ट आप इजीली बोल सकते हैं और आप सेफ होते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट इंटरफेथ हार्मनी, जो है इंटरफेथ हार्मनी जो है उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक जो जनरल कोई कॉन्सेप्ट है, चाहे ममालिक के मुल्क के अंदर है, एक ख़ास कम्युनिटी के अंदर है, मुल्क के बीच के मतलब विद इन अ कंट्री, अगर लोगों के बीच में कोई एक ख़ास फैक्ट है, ये कोई ख़ास स्लोगन है, या इवन के इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद विद इन ब्रिंग पीस अमंग डिफरेंट सिविलाइजेशन,
assess to identify conflicts at the different level. اب کوئی بھی conflicts ہوں گے، اب اس میں یہ ہوگا کہ ایک ملک آسانی سے کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو پھر جو ہے وہ اپوزیشن کا، اس کو اوپوننٹس کا سامنا ہوگا، اس کو جو ہے لوگ جو ہے اس پہ تنقید کریں گے، ممالک جو ہیں اس پہ کسی قسم کی پابندیاں لگ سکتی ہیں. گارڈ انڈیویجولس ریسپیکٹ اینڈ اسٹیٹ سوورینٹی ہیوز ٹو اڈاپٹ good practices for prosperity and betterment of human beings, promotion of trade. اس کے بعد ہے بلیسنگ آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اینڈ انٹرڈیپینڈنس. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا یہ ہے کہ جہاں پہ کمپٹیشن جب آ جاتا ہے، پھر انڈسٹری یا کوئی بھی جو ہیں، جو اسٹیک ہولڈرس ہیں، وہ آپ کو سروسز یا کموڈیٹیز آپ کو سستے داموں میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. میکسیمائزنگ دا ویلتھ آف کے ہمیں ضرورت ہے. ریئل ڈائلاگس ہونے چاہیے، مطلب واقعی میں یعنی کہ پریکٹیکل ڈائلاگس ہونے چاہیے، صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹریڈ پالیسی اینڈ پاورٹی ریڈکشن ہونی چاہیے. ایسے ہیں جو اس سینس کو، اس کی ٹرو سینس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں ڈیموکریسی کو، کہ وہ واقعی لوگوں کی ویل بینگ، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. ادروائز موسٹلی جو کنٹریز ہیں، ایون کہ پاکستان بھی دیکھ لیں، تو اگر آپ کو ڈیموکریسی کا مطلب سمجھ میں آئے تو ڈیموکریسی میں پاکستان کا مطلب یہ ہے دیٹ دے آر ورکنگ فار پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جب ڈیموکریسی میں مطلب گورنمنٹ میں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں دس از کالڈ ڈیموکریسی. چاہے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو، لوگوں کی کوئی بھی حالت ہو، پبلک کے ساتھ کچھ بھی، عوام کو، عوام اس میں ریپرزینٹ نہیں ہو، مطلب عوام کی حالت کو بادر نہیں کیا جاتا. اس میں اس چیز کو بادر کیا جاتا ہے کہ ہاں، کہ اگر کوئی سولینز جو ہیں وہ، یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، سولینز بھی نہیں، میں پولیٹیکل پارٹیز کہوں گی، کہ اگر وہ گورن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہے. دیٹس اٹ. تو ڈیموکریسی کی جو اصل سینس ہے، جو اس کا اصل جو پرپز ہے، وہ اسی وقت اچیو ہوگا جب آپ اپنا ٹارگیٹ بھی چینج رکھیں کہ ہاں، آپ کو عوام کے لیے کام کرنا ہے، آپ کو عوام کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی کیا عوام خوش ہیں، کیا واقعی عوام کی کنڈیشن اچھی ہے، ان کے ویلفیئر کے لیے کام ہو رہا ہے، یا آپ ان کو کچھ اور ٹارگیٹس بتا کے یا اور پکچرز دکھا کے جو ہے آپ ان کو خوش رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور بیسیکلی وہ تنگ ہے. خیر، ہم آگے چلتے ہیں. اس میں دیر از اے نیڈ ٹو ریڈیوس دا انیکوالٹیز ان دا ایکسیس ٹو ریسورسز اینڈ اپرچونیٹیز. اب یو این یہ بھی کہتا ہے کہ جس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ان لوگوں کو بھی دینے چاہیے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ ہے کنٹریز، ان ممالک کو چاہیے کہ وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں. لیکن جب وہ ریسورسز اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے انفلوئنشل کنٹریز ہیں وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جی ایران یا سعودی عرب یا عرب ممالک کے پاس جو ہے وہ تیل کی دولت ہے، تو اس تیل کی دولت پہ ہم، یعنی کہ وہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہے کہ وہ ہمیں بلیک میل کر سکیں، بلکہ ان پہ ہمارا بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی صورتحالات ہے وہ ان کو ہمیں تیل دینا ہے تو دینا ہے. تو وہ صرف اس سینس میں کام کرتے ہیں ریسورسز کی. ادروائز جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹیز اور ریسورسز ہیں، تو اگر وہ اس کو جو ہے، لیکن انہوں نے ان تمام ریسورسز اپرچونیٹیز کو اپنے تک ہی کنفائن رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی ریئل سینس میں اگر وہ ہونا چاہیے کہ واقعی ڈیولپنگ کنٹریز کو، جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، ان کو صحیح سینس میں دیکھا جائے، تو دنیا کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ آرام سے جو ہے مطلب ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کھڑا ہو سکتا ہے. ہم آگے یہ چلتے ہیں کہ تھرڈ پوائنٹ میں، کہ یو این کی جو ریکمنڈیشن میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کنڈیشنز ان انفارمل اکانومیز شوڈ بی امپروو بائی دا پرووائڈنگ دا سوشل پروٹیکشن پروگرام. جو انفارمل اکانومیز ہیں یا کوئی بزنس سیٹ اپ وغیرہ ہے، اس کو سوشل پروٹیکشن پروگرام کے ذریعے سے اس کو بہتر بنانا چاہیے. اور تاکہ، اور ایک کام اور بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ گلوبلائزیشن میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ کے پاس سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کس ملک میں آپ کے پاس، آپ کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز ہے، کہاں جا کے آپ جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، آپ ارن کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں ہے. جب آپ سفر کر کے جاتے ہیں اور وہاں سے
آپ کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی آپ کی اس ڈیزائر کو مطلب آپ کی اس نیڈ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے کہ ہاں اب آ گئے ہو تو جتنے مرضی ویجز پہ کام مل رہا ہے کرو، جو مرضی ورکنگ کنڈیشن ہے اسے ایکسیپٹ کرو. تو یو این اس پہ بھی فوکس کرتا ہے کہ ورکنگ کنڈیشنز بینیفٹس اور ویجز وغیرہ جو ہیں وہ امپروو ہونے چاہیے، کہ اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کی جو لیبر ہے وہ ایکسپلائٹ اس کو کیا جا رہا ہو، مطلب اس کی ضرورت جو ہے بیسک نیڈ کی بیس پہ آپ اسے ایکسپلائٹ کریں اور جو چاہیں کروائیں. دیئر شوڈ بی فورتھ پوائنٹ ہے دیئر شوڈ بی مور اپرچونیٹیز فار ریکمنڈیشن. اکنامیکلی اگر کنٹریز جو ہیں وہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے تو ذرا آگے سے باقی کافی سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اکنامکس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈیموکریسی جو ہے اس کو ٹرو سینس میں اس کو اپلائی ہونا چاہیے، جو اصل مقصد ہے ڈیموکریسی کا. دا ریئل پرپز آف دا ڈیموکریسی از دا رول آف دا پیپل. اس کے بعد پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انر اگر ہم دیکھیں گے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تو مسلسل اگنور ہو رہے ہیں، تو ان کو ہمیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا، مطلب جو ان کی کنسرنس ہیں ہم نے ان کو زیادہ فوکس کرنا ہے. اور پھر اس گلوبلائزیشن کے چکر میں نیشنل انٹیگریشن کو، یا ہمیں یہ کہنا چاہیے نیشنل انٹیگریشن اور آئیڈینٹی کو بھی نہیں کھونا چاہیے، یعنی کہ ہر ملک جو ہے اپنی آئیڈینٹی انٹیگریشن کے ساتھ وہ گلوبل ورلڈ کا پارٹ بنے، اس کو سفر نہ کرنا پڑے، اس کو اپنی کلچر کو، جو اچھا کلچر ہے، جو اچھی ویلیوز ہے، اس کو ڈینائی نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے کہ ہاں جی ہم ایون کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہاں جی ماڈرنائز بننے کے چکر میں یہ کہوں کہ اسلامک ویلیوز کو میں ڈی ویلیو کرنا شروع کر دوں، استغفر اللہ، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. گلوبل کا مطلب یہ کہ جو اچھی چیزیں ہیں آپ کو وہ اچھے انداز میں ہی ملے، نیگیٹو مطلب وے میں جا کے نہ آپ کو ملے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے لاسٹ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اس کا لاسٹ ایک طرح سے ریکمنڈیشن کے طور پہ ایک یہ لائن آئی ہوئی کہ گلوبل گورننس ریفارمس نیڈ ٹو میک فردر پروگریس، مزید پروگریس اس میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کنکلوژن ہو گیا. اور جب آپ یہ کیا آپ کے پاس ایسے آگے بیسیکلی اس ایسے کا پرپز تھا پروز اینڈ کونس آف گلوبلائزیشن، لیکن میں نے اس میں تمام پرسپیکٹیو کو اس طریقے سے اس کو ڈسکس کیا کہ اگر گلوبلائزیشن کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے پاس کوشچن یا ایسے آ جائے کسی بھی پرسپیکٹیو میں، کسی بھی سینس میں، تو آپ کو اس کا بیسک تھیم پتہ ہو، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے سارا جو بیک نالج ہے وہ آپ کو پتہ ہو، اور اسی میں سے اتنا لمبا ایسے ہے کہ اسی میں سے آپ کا کافی جو میٹیریل ہے وہ نکل آئے گا آپ کے ایسے کے لیے. یہ ہو گیا. اور پروز اینڈ کونس جو ہے، جب اگر واقعی پروز اینڈ کونس جو ہے آپ کے پاس کوئی ایسے کوئی کوشچن آتا ہے تو زیادہ تر جو باقی جو پورشن ہے اس کو آپ ان شارٹ کر دیں گے، شارٹ فارم میں لکھیں گے، اور جو اصل جو آپ کا فوکس ہوگا وہ پروز اینڈ کونس پہ ہوگا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے وہاں پہ چونکہ یہ پریزنٹیشن تھی ایک بلٹس فارم میں تھا تو میں نے پروز اینڈ کونس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھا، میں نے اس کے صرف ہائی لائٹس دے دیے. تو آپ اس کے ہر ایک جو ڈیٹیل ہے، ہر ایک جو بلٹ ہے اس کے نیچے ایک ایک لائن بھی لکھ لیں گے تاکہ ایک چیز کلیئر کریں کہ ہاں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یا اس بلٹس کو ہی سینٹینس کی فارم میں لکھ دیں پروز اینڈ کونس کو، یا اگر وہ بلٹ ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا تو اس بلٹ کے نیچے ایک لائن میں، ایک ہی لائن میں، ایک دو لائنوں میں آپ اسے ڈسکرائب کر دیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ٹائم مینجمنٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی اسپیڈ کتنی ہے، اتنا پارٹ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ایسے کے لیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایسے گلوبلائزیشن. اور صرف یہ میں سے ایسے نہیں کہوں گی، یہ اس کے حوالے سے کوئی بھی جیسے کہ کووڈ-19 سے متعلق بھی کوشچن آ جاتا ہے کہ ہاں جی بتائیں کووڈ-19 کی وجہ سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ کیسے، کیا امپیکٹ پڑا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گلوبلائزیشن کا ایک کانسیپٹ ایک نئے انداز میں ابھر کے آیا کہ اگر ایک ملک میں بیماری ہے اور ایک ملک جس چیز کو سفر کر رہا ہے اسی چیز کو جو ہے دوسرے ممالک بھی سفر کر رہے ہیں، مطلب سیم وہی کنڈیشن ہے، سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا پتہ، آپ سب لڑائیاں بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ کووڈ-19 از اینٹی تھیسس آف گلوبلائزیشن؟ تو اس پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ اس چیز کے بارے میں کچھ بھی لکھنا آپ اس وقت ہی لکھ سکتے ہیں